September we met, I could tell by your smile. अस्सलामुअलैकुम। ईद उल फितर स्पेशल में आप सुन रहे हैं सादिया आबिद के नॉवल बर्ग गुल की पहली किस्त। आप खुद को समझते क्या हैं? किताब पढ़ता हुआ रजा आंधी तूफान की मानिंद आई अनादिल को नागवारी से देखने लगा, जिसके तेवर इंतहाई हद तक बिगड़े हुए थे। खुद को देखा है आपने कभी? दूसरों की जिंदगी में मदाखलत करने के तरीके खुद आपने कहां से सीखे हैं? नहायत बदतमीजी से पूछा। शट अप अनादिल, ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? इसी में जिसमें आप सबसे करते हैं। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें कि मैं फैसला कर चुकी हूं और मैं हर हाल में जॉब करूंगी। वो जो इसके दुरुस्त लहजे घूरती आंखों पर ही डर जाती थी, इससे नहायत बदतमीजी से कह रही थी। और मोहम्मद रजा खान इससे तो इतनी बदतमीजी से कभी इसके पेरेंट्स ने भी बात नहीं की थी। कहाँ वो छोटी सी लड़की इससे इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी। वो उठा था और इसके ऐन सामने आ रुका। मिस अनादिल खान, फैसला मैं कर चुका हूं और मेरे फैसले को चैलेंज करने की किसी को हिम्मत नहीं है। और जब मैंने कहा है कि तुम जॉब नहीं करोगी, मैं जॉब करूंगी। वो इसके इश्तियाल और बावर कराते लहजे को हरगिज भी किसी खातिर में ना लाई। तुमने मेरे ऑफिस में कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? उंगली उठाकर वार्न किया। ठीक है, वो आपका ऑफिस है, मेरा तो जैसे कुछ है ही नहीं, तो मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, बट जॉब तो मैं फिर भी करूंगी। तुम्हें नौकरी देगा कौन? तुम्हारी तालीम कितनी है? महज बीकॉम। आजकल बड़े बड़े एजुकेटेड लड़के लड़कियां ख्वार होते फिर रहे हैं। तुम्हें जॉब मिलेगी महज बीकॉम की डिग्री के साथ। रजा ने बहुत तन से उसके खूबसूरत चेहरे पर इस्तेहज़ाइया निगाहें टिकाईं। मुझे जॉब मिले या नहीं, इससे आपको कोई कंसल्ट नहीं है और मैं आपको महज एक हफ्ते में जॉब हासिल करके दिखाऊंगी। ये तुम्हारी खामख्याली और खुशफहमी ही हो सकती है। अब आप जो भी समझें, और ये मेरा आपसे वादा रहा कि 8 दिनों में मुझे जॉब ना मिली तो मैं आइंदा ये बात मुंह से भी नहीं निकालूंगी। उसके गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को चैलेंजिंग अंदाज में कहती जिस तरह आई थी वैसे ही चली गई। उसने मुठियां भेज ली। मोहम्मद रजा खान अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है। मदर मुकम्मल घरेलू खातून है, जबकि फादर की डेथ 3 साल कबल हो गई थी, जिसके बाद खान इंटरप्राइजेस की देखभाल की सारी जिम्मेदारी रजा खान ने संभाल ली। अनादिल खान रजा के चचा की इकलौती बेटी है। फादर की डेथ जब वो 11 साल की थी तभी ही हो गई थी। इस लिहाज से घर में अनादिल की मदर, रजा की मदर और खुद वो 2 लोग ही होते हैं। अनादिल एक जिंदा दिल, हंसमुख, शरारती और शौक लड़की है। इसके बरक्स रजा एक संजीदा और किसी हद तक आदम बेजार सा शख्स है। वक्त से पहले पड़ने वाली जिम्मेदारियों ने उसके अंदर से नरमी निकाल कर गुस्सा बरहमी सी भर दी। अनाइबा खान जल्द से जल्द बेटी की शादी कर देना चाहती हैं, जबकि अनादिल के दिमाग में ना जाने कहां से ऑफिस ज्वाइन करने का खन्नास समा गया है। उसने माँ और ताई को जैसे तैसे राजी कर लिया, मगर जब असल बंदे तक बात पहुंची उसने सख्ती से मना कर दिया। अनादिल से वो पूरे 10 बरस बड़ा है और वो हमेशा से इसकी बारोब शख्सियत के आगे दबकर खौफजदा सी रही। मगर इस मामले में ना जाने इसके दिल में क्या समा चुका था कि उसने अपने फैसले से 1 इंच हटने का नाम ना लिया और रजा खान से इतनी बदतमीजी की। वो गुस्से के आलम में रूम से निकला। चची जान, मेरी बात तो अनादिल की समझ में नहीं आई, आप उसे अपने लफ्जों में समझा दें कि जब मैं उसे अपना ऑफिस ज्वाइन करने की इजाजत नहीं दे रहा तो बाहर काम करने की कतई इजाजत नहीं दूंगा। वो दोनों देवरानी जेठानी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। रजा ने हत्तुल मकदूर नरम लहजे में बात की थी कि वो बड़ों से गुस्से की हालत में भी बदतमीजी नहीं करता था। मैंने आपसे इजाजत मांगी भी नहीं है, मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। उसको देखकर रजा ने लब भेंच लिए। अनादिल, ये तुम किस तरह बात कर रही हो? अनाइबा ने उसे टोका। मैंने कोई गलत बात नहीं कही। उसे अपने लहजा व अंदाज की बदतमीजी का अंदाजा ही नहीं था। और तुमने अगर इस इरादे से घर से कदम भी निकाला तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। आप चाहे मेरी टांगे तोड़ दें या मुझे जान से मारें, मैं फैसला नहीं बदलूंगी। वो इसकी बात के दरमियान नहायत इस्तेहज़ाइया लहजे में कहने लगी। तुम फैसला लेने वाली होती कौन हो? चुप करके अपने कमरे में जाओ। हमारे होते हुए तुम्हें फैसला लेने की जरूरत नहीं है। शाइजा खान नहायत गुस्से से बोली। ताई अम्मी, अपने कमरे में जाओ और आइंदा ये जिक्र भी नहीं निकालोगी तुम, समझी?
میں جانتی ہوں آپ ان کی وجہ سے کہہ رہی ہیں، آپ کو یا امی کو اعتراض ہوتا تو پہلے کہتی۔ اس نے لب بھینچے کھڑے رضا کو گھورا۔ کسی بھی وجہ سے کہہ رہے ہوں، یہ بات تمہارے لیے معنی نہیں رکھنی چاہیے، اور اب بدتمیزی کی تو میں بہت بری طرح سے پیش آؤں گی۔ نرم سی شائزہ اس وقت درشتگی اور غصے کی لپیٹ میں تھی۔ آپ لوگوں کو میرے ساتھ جیسا سلوک کرنا ہے شوق سے کریں، مگر اب میں جاب ضرور کروں گی۔ تراخ رضا خان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس نے اس سے بدتمیزی کی، وہ برداشت کر گیا، مگر ماں سے اس کا زبان چلانا برداشت نہیں کر سکا، جبکہ وہ دونوں ہی انگشت بندندہ رہ گئیں کہ رضا سے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ انادل پر ہاتھ اٹھا لے گا۔ آپ لوگ میرے ساتھ اس طرح کریں گے نا، تب بھی میں فیصلہ نہیں بدلوں گی، مجھے جاب کرنی ہے تو بس کرنی ہے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے برستی آنکھوں سے تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی۔ رضا تمہیں انادل پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، تو کیا کرتا؟ اس کی بدتمیزیاں برداشت کرتا رہتا؟ اور آپ دونوں نے اس کے فیصلے پر سر جھکانے سے قبل مجھ سے کیوں ذکر نہیں کیا؟ مگر وہ کتنے ہی واویلے کر لے، میں اس کو اجازت کسی قیمت پر نہیں دوں گا۔ وہ تن فن کرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، مگر اس نے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ضد باندھ کر اٹل فیصلہ لیا تھا جس سے وہ ایک انچ ہٹنے کو تیار نہ ہوئی۔ 2 دن سے اس نے نہ کسی سے بات کی اور نہ ہی کچھ کھایا۔ نتیجتاً وہ ہاسپٹل جا پہنچی۔ طبیعت ٹھیک نہ ہونے پر بھی وہ اپنی ضد پر ہی قائم رہی، اور اس کی خاطر شائزہ خان نے بیٹے کو ضد چھوڑ دینے کو کہا۔ اور وہ ضد کب کر رہا تھا؟ وہ تو اس کی بھلائی سوچے ہوئے تھا کہ وہ جس طرح موڈی اور مشکل کام سے بھاگنے والی ہے، 9 to 5 کی جاب کرنا اس کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ مگر اس وقت اچھائی اور برائی سوچنے کا وقت ہی نہ تھا، اور جیسے ہی اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی وہ جاب کی تلاش میں نکل پڑی۔ رضا خان نے کہا بھی تھا کہ وہ آفس جوائن کرے، مگر وہ نہیں مانی، اور اس نے بھی سوچ لیا کہ ایک ہفتے میں کون سی جاب اسے مل جانی ہے، مگر حیرت انگیز طور پر اسے فرسٹ انٹرویو میں ہی جاب مل گئی، اور وہ اس وقت بڑے تفاخر سے اس کے سامنے اپوائنٹمنٹ لیٹر کے ساتھ موجود تھی، جبکہ وہ متحیر کہ وہ اتنے بڑے آفس کو سنبھال رہا ہے۔ وہ اگر اس کے آفس میں جاب کے لیے محض BCom کی ڈگری کے ساتھ کسی قسم کی پروفیشنل ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بغیر آتی تو اس کے منہ پر صاف انکار کر دینا تھا، اور کہاں اسے پرسنل سیکرٹری کی جاب اتنی آسانی سے مل گئی۔ اس نے کمپنی کا نام پڑھا، ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی تھی۔ اس کے جاتے ہی اس نے ساری انفارمیشن فون کے ذریعے کسی سے معلوم کر لی، اور تھوڑی ہی دیر بعد ملازمہ کے ذریعے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ تم اس جگہ جاب نہیں کرو گی، اس کمپنی کی ساکھ کچھ اچھی نہیں ہے، اس نے بلا توقف کے کہا۔ I don't believe this، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ ایک دم یوں اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئیں گے۔ شٹ اپ، اب اجازت کیسے بھی دے دی تو دے دی۔ آپ نے تو یہ سوچا تھا کہ مجھے جاب نہیں ملے گی، جبکہ مجھے فرسٹ انٹرویو میں اتنی بہترین جاب ملی، اور میری خوشی آپ سے کہاں برداشت ہوتی ہے؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ انادل، بدگمانی کی کوئی حد ہوتی ہے، اور میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اور تم کو یہ لگتا ہے کہ تمہیں جاب تمہاری ایجوکیشن یا پروفیشنل خصوصیات کو دیکھ کر ملی ہے، تو تم جانتی ہو کہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، بلکہ آپ نے ٹھیک کہا کہ مجھ میں پروفیشنل کوالٹیز نہیں ہیں، مگر کب تک؟ جاب کروں گی تو آ جائیں گی، اور BCom مانا بہت زیادہ تعلیم نہیں ہے، مگر اتنی بھی کم نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کہیں۔ اس کی کن پٹیاں سلگنے لگیں، اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ طریقے سے کی گئی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کمپنی میں تمہیں جاب ملی ہے اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، یہ کرپٹ کمپنی ہے، تمہیں یہاں صرف تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر جاب دی گئی ہے۔ وہ آرام سے سمجھانا چاہ رہا تھا، اپنی عادت کے برخلاف، مگر وہ سن کب رہی تھی، اور اس نے صاف کہہ دیا، اور اس کی تو پوری ہی آنکھیں ہی کھل گئیں۔ وہ کتنی متحیر تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا رضا کہ آپ اس حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ مجھے جاب کرنے سے روکنے کے لیے آپ نہ صرف ان کی کمپنی کو بدنام کر رہے ہیں، دوسری طرف مجھے بھی مشکوک بنا رہے ہیں۔ وہ کتنی بے یقین تھی۔ اب تو اندازہ ہو گیا ہے نا، تو بس وہاں جانے کا سوچنا بھی مت۔ اس کو غصہ تو بہت آیا، جسے بمشکل کنٹرول کیا۔ آپ کی ہر کوشش بیکار جائے گی۔ میں ان کی کمپنی کے ساتھ 1 ایئر کا کانٹریکٹ کر چکی ہوں، اور کل سے آفس جوائن کر رہی ہوں۔ اسے لگا تھا کہ انادل کی بات اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گئی ہو۔ واٹ؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا انادل، جو یوں بے سوچے سمجھے کانٹریکٹ سائن بھی کرائیں؟ وہ بری طرح دھاڑا۔ مجھے کیا پتا تھا کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ انہوں نے مجھے جوائننگ لیٹر دیا اور کہا ان پیپرز پر سائن کر دو، تو کر دیے۔ وہ اس کے بری طرح اشتعال میں آ کر چیخنے اور خونخوار نگاہوں سے گھورنے پر ڈر سی گئی، اور مرے مرے لہجے میں بولی، انہوں نے کسی قسم کی شرط رکھی ہے یا نہیں؟ پیپر سائن کرتے ہوئے پڑا تھا، یا جاب مل جانے کے نشے میں دھت وہ جو کہتے تم کرتی چلی گئی؟ میں نے پیپرز نہیں پڑھے تھے۔
ڈرتے ڈرتے بولی۔ تراخ جاہل لڑکی، اتنا بھی سینس نہیں ہے کہ کوئی بھی پیپرز بغیر پڑھے سائن نہیں کرتے۔ وہ کنٹرول کھو گیا اور وہ بری طرح سہم چکی تھی۔ دروازہ کھلے ہونے کی وجہ سے رضا کی چیختی چنگھاڑتی آواز صاف باہر جا رہی تھی اور وہ دونوں ہامتی کامتی سیڑھیاں چڑھ کر رضا کے روم تک آئیں۔ رضا، یہ کون سا طریقہ ہے انادل سے بات کرنے؟ امی یہ اس سے زیادہ برا رویہ ڈیزرو کرتی ہے، جی تو چاہ رہا ہے اسے جان سے مار دوں۔ ہاتھ تھپڑ تو مارنے ہی لگے ہیں، جان سے بھی مار دیں تاکہ جان۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ایک لفظ کہا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ اتنی بری طرح سے دھاڑا کہ وہ سہم کر نزدیک کھڑی تائی سے لپٹ گئی۔ رضا کچھ بتاؤ بھی تو صحیح بیٹا، اب اس نے ایسا کیا کر دیا؟ انائبہ خان نے دھیمے سے لہجے میں مداخلت کی۔ یہ سوچیں کیا نہیں کیا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انادل کا خون کر دے۔ کچھ بتاؤ بھی تو صحیح۔ انہوں نے خود سے لپٹتی لرزتی ہوئی انادل کے گرد حصار کھینچتے ہوئے بیٹے سے کہا تھا، اپنی لاڈلی سے پوچھیں یہ کیا کارنامہ سر انجام دے آئی ہے۔ تائی امی، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ مجھ سے جلتے ہیں۔ انہیں یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی کہ مجھے پہلی ہی دفعہ میں اتنی بہترین جاب مل گئی ہے۔ وہ سو سو کرتی بولنے لگی۔ بہترین جاب؟ دلدل میں پھنس گئی ہو؟ وہ چیخا۔ کیا نٹ شنٹ بولے جا رہے ہو؟ صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ شائزہ خان بگڑی تھی۔ آپ کی لاڈلی جس کمپنی میں جاب پورے 1 سال کرنے کا کنٹریکٹ سائن کر کے آئی ہے وہ کمپنی کرپٹ ہے۔ معصوم لڑکیوں کو جال میں پھنسا کر انہیں سمگل کرنا ان کا وتیرہ ہے۔ اس کے انکشاف پر تینوں ساکت رہ گئیں۔ انادل کو وہاں جاب کیوں ملی اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتی ہیں۔ وہ خوبصورت لڑکیوں کو کبھی ایسے ہی نہیں جانے دیتے، پہلی ملاقات میں جال بچھا دیتے ہیں، اور یہ ان کے جال میں بری طرح پھنس چکی ہے۔ اس جاہل لڑکی نے کانٹریکٹ پیپرز ریڈ تک نہیں کیے۔ اب انہوں نے کس ٹائپ کی شرطیں رکھی ہیں نہیں پتا۔ اس کا غصہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ ساری تفصیل تو ان تینوں کو ہی صدماتی کیفیت سے دوچار کر گئی۔ اب کیا ہوگا؟ انائبہ خان کے منہ سے سرسراتے ہوئے یہ چند لفظ بمشکل نکلے۔ میں خود کچھ سمجھ نہیں پا رہا کیونکہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہے وہ کن شرطوں پر کانٹریکٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ سب بھی اتنی رازداری سے کرتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں جانتا۔ وہ تو میرا دوست وکاس پولیس میں ہے، وہ اس دن اس کمپنی کا ذکر برے لفظوں میں کر رہا تھا، اس لیے میں نے نام پڑھتے ہی وکاس سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے یہ بتایا، ورنہ تو میرے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی۔ ان دونوں کی پریشان صورتیں دیکھ وہ قدرے دھیما پڑ گیا۔ انادل وہاں نہیں جائے گی تو بات ہی ختم۔ ایسے بات ختم نہیں ہوتی۔ بٹ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ آپ لوگ بس اپنی لاڈلی کو ہی روک لیں گی تو اس کے ہی نہیں پورے خاندان کے حق میں بھی اچھا ہوگا۔ اس نے پہلی بات جتنی نرمی سے کہی تھی، بات کا اختتام اتنے ہی طنز سے کیا تھا کہ ماں کے ساتھ چپکی سسکتی ہوئی انادل پر جو نگاہ ٹھہر گئی تھی، اور اس پر تو اتنا شدید غصہ تھا کہ لفظوں میں وہ تو باہر نکال ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ان کے جاتے ہی دوبارہ وکاس سے رابطہ کیا، اور اس کے کہے کے مطابق اسے بھی یہی مناسب لگا تھا کہ انادل وہاں نہ جائے اور ان کے رابطہ کرنے کا وہ انتظار کرے، تاکہ جب وہ خود سے رابطہ کریں گے تو شرائط بھی خود ہی پتہ چل جائیں گی۔ جبکہ وہ ان دونوں سے تو شرمندہ تھی ہی، رضا سے تو نظر ملانے کی بھی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ 2 دن سے اپنے کمرے میں ہی تھی۔ کھانا بھی کمرے میں ہی زہر مار کر لیا تھا، ڈائننگ ہال میں آنے کی ہمت نہیں تھی۔ تیسرے دن وہاں سے کال آ گئی، بیل بج رہی تھی۔ نیا نمبر دیکھ کر ہی اس نے ملازمہ کو فون اٹھانے کو کہا تھا، اور اس کا شک صحیح نکلا تھا۔ اس نے ملازمہ کو انادل کو بلانے بھیجا اور خود اپنے کمرے میں پہنچ کر ریسیور اٹھا لیا۔ مس انادل، آپ کانٹریکٹ سائن کر کے کہاں فرار ہو گئیں؟ اس کے ہیلو انادل خان سپیکنگ کہتے ہی مردانہ آواز ابھری۔ اس کی ہمت ڈر کے مارے جواب دینے لگی۔ شائزہ خان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دے کر اعتماد سے بات کرنے کو کہا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سر، بٹ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے سہارا پاتے ہی کہنا شروع کیا، او ویری سیڈ، بٹ کب تک جوائن کرنے کا ارادہ ہے؟ جی 1 ویک۔ اسے رضا خان پہلے ہی جو اسے کہنا تھا وہ بتا چکا تھا، اس لیے وہ وہی سب کہہ رہی تھی جو رضا نے کہنے کو کہا تھا۔ اوکے مس انادل، ہماری کمپنی آپ کی منتظر رہے گی، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری کمپنی کا سب سے خوبصورت اہم حصہ بن جائیں گی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا مس انادل؟ رضا کی کنپٹیاں سلگنے لگی تھیں۔ جی بٹ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ایک کیوں مس انادل، 1000 باتیں پوچھیں۔ اس نے کبھی اس طرح کسی غیر مرد سے بات نہیں کی تھی۔ ریسیور اس کے ہاتھ میں لرز کر رہ گیا۔ ہیلو مس انادل، آپ سن رہی ہیں؟ ہیلو۔ اس کی خاموشی طویل ہوئی تو رضا خان کو بھی تشویش ہونے لگی۔ جی سر۔ او میں سمجھا لائن کٹ گئی ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ سر میں اگر آفس جوائن نہ کرنا چاہتی ہوں تو ویسے میرا ارادہ نہیں ہے، بٹ ویسے ہی
مس انادل ارادہ نہیں ہے تو بنائیے گا بھی مت کہ اس طرح سے آپ کرائسس میں آ جائیں گی۔ نہایت سختی سے باور کرایا گیا تھا اور وہ الرٹ ہو گیا تھا۔ میں سمجھی نہیں سر۔ آپ خوبصورت ہیں مگر آپ ذہین نہیں ہیں۔ چلے جانے دیتے ہیں، اور آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ہماری کمپنی سے 1 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے، جس کی روح سے ہم جو جیسے چاہیں گے آپ بس ویسا ہی کریں گی۔ انکار کا کوئی حق آپ کو حاصل ہی نہیں ہے، اور اگر میں پھر بھی انکار کر دوں تو ویری سمپل، 2 کروڑ روپے آپ کو دینے ہوں گے۔ واٹ؟ آپ نے شاید کانٹریکٹ سائن کرنے سے قبل پڑھا نہیں تھا، اس لیے حیران ہو رہی ہیں۔ مزید بتا دوں کہ آپ نے ایک بلینک پیپر بھی سائن کیا ہے، اور اس میں اب ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور ایک لڑکی جو گھر سے نوکری کرنے نکلی ہے اس کے پاس پیسے ہی کی کمی ہوگی، اور ایسی لڑکی 2 کروڑ روپے دے ہی نہیں سکتی۔ اس لیے آپ اب بہانے سائڈ پر رکھ کر کل ہی چلی آئیں، وگرنہ پرسوں ہم پولیس کے ساتھ آپ کی عزت افزائی کرنے آئیں گے۔ اب فیصلہ آپ پر چھوڑا کہ جیل کی کال کوٹری یا خوبصورت رنگین زندگی، جہاں آپ کی اور ہماری اور بلکہ ہمارے جیسے عورتوں کے شوقین مردوں کے دن اور رات رنگین۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ! ایک لفظ مزید بولا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنی اوقات پر آ گیا تھا، اور وہ تو بری طرح لرزنے لگی تھی کہ کچھ کہہ کیسے پاتی۔ اس کی جگہ رضا خان بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ تم کون بول رہے ہو؟ انادل کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا تھا۔ خان انٹرپرائزز کا مالک رضا خان، اور تم نے جتنی بکواس کرنی تھی کر لی۔ میری بیوی کے متعلق ایک لفظ بھی کہا تو میں جان سے مار دوں گا۔ 2 کروڑ چاہیے نا؟ کل میرے آفس آنا، پیسے لے کر کانٹریکٹ پیپر مجھے دے جانا، لیکن آئندہ اس نمبر پر فون کر کے بکواس کی تو وہ حشر کروں گا کہ 7 نسلیں بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گی۔ اس نے فون دیوار پر دے مارا تھا۔ رضا صاحب، بیگم صاحبہ نے آپ کو نیچے بلایا ہے۔ امی سے کہہ دو میں ابھی کچھ مصروف ہوں۔ وہ اتنی زیادہ اشتعال انگیز طبیعت کے ساتھ ماں کے سامنے نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ وہ صاحب، کہا نہ جاؤ یہاں سے۔ ملازمہ کو کچھ بولتے دیکھ وہ اس پر بری طرح بگڑا۔ انادل بی بی بے ہوش ہو گئی ہیں، اس لیے بیگم واٹ؟ ادھوری بات کے درمیان چلایا اور 2 4 سیڑھیاں اترتا لاؤنج تک پہنچا۔ امی کیا ہوا ہے انادل کو؟ وہ ہوش میں لانے کی تدبیر کر رہی تھی کہ وہ فکر مند سا ان کے قریب آ گیا۔ انائبہ نے بیٹی کی رخسار تھپتھپائیں، پانی کی چھینٹیں ماری اور اس نے آنکھیں کھولیں اور ماں کے سینے سے لگی بلک اٹھی۔ امی مجھے وہ جاب نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنی، مجھے بچا لیں، وہ بہت برے لوگ ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا بلکنا ان تینوں پر ہی گرا گزر رہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ اس نے آواز پر بھیگی پلکیں اٹھائیں اور وہ جلدی سے وہاں سے پلٹ گیا۔ روم میں آ کر بے چینی سے ٹہلنے لگا کہ سیل بجنے لگا۔ وکاس کالنگ دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی اور اسے ساری بات بتائی۔ میں 2 کروڑ دے کر ان کا منہ بند کر دوں گا، اس نے عزائم بتائے۔ رضا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ رقم ہرگز بھی معمولی نہیں ہے۔ میری عزت میرے وقار کے آگے تو معمولی ہی ہے یا نہیں؟ بات پیسے کی نہیں ہے رضا، تو نے خود کہا ہے انہوں نے انادل سے بلینک پیپر سائن کروایا ہے۔ اب اس پر وہ کیا لکھ لیں ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ اور تو یہ بتا تو نے باتیں ریکارڈ کر لی؟ ہاں، مگر وہ ہرگز بھی ایسی نہیں ہے کہ میں ان کے ذریعے اس مسئلے سے چھٹکارا پانے کی کوشش کروں۔ کیا مطلب؟ اس شخص نے دھمکی جو دی تھی کیا وہ ریکارڈ نہیں ہوا؟ ہو گیا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ ہم اس مسئلے سے بآسانی چھٹکارا پا لیں گے۔ تو ٹھیک ہے، میں تیرے گھر آ رہا ہوں، وہ ریکارڈنگ گفتگو مجھے دے دینا، باقی میں ہینڈل کر لوں گا۔ نہیں وقاص، اس شخص نے ساتھ ہی بہت ہی بےہودہ گفتگو کی ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ وہ منظر عام پر آئے، اس لیے میں نے اسے اپنے آفس بلایا ہے۔ میں اسے رقم دے دوں گا اور جو ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا۔ ہاں، اگر تو نے ان کرپٹ لوگوں کو حوالات میں بند کرنا ہے تو کل آفس آ جانا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو کہ تو ان کے پورے گینگ کو حراست میں لے سکے، بٹ اس کی گفتگو بھول جا، اسے میں ویسٹ کر رہا ہوں۔ وقاص خاموش ہو گیا کہ اسے بچپن سے جانتا ہے وہ ان معاملات میں کس قدر سخت ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو کل ہی فون پر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ رضا خان تم ہی ہوگے۔ انداز و تیور کے ساتھ آواز بھی جانی پہچانی جو لگ رہی تھی۔ شاہد نعمانی بہت نارمل لہجے میں کہتا چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ شاہد رضا خان کا کلاس فیلو تھا کالج کے زمانے سے، لیکن دونوں کی کبھی نہیں بنی تھی۔ شاہد کی چھچوری حرکتیں، فضول میں اسٹوڈنٹ سے پنگا لینے کی عادت اور جھگڑالو طبیعت کی وجہ سے دونوں میں ہر وقت ٹھنی ہی رہتی تھی، اور یونیورسٹی میں جا کر تو شاہد کے رنگ مزید بدل گئے۔ ہر دوسرے دن ایک نئی لڑکی کے ساتھ دکھنا، لوگوں کو تنگ کرنا۔ ایک دفعہ تو شاہد کی رضا نے خوب ٹھکائی کر دی تھی اور تقریباً 8 برس بعد وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔
تو نے زندگی میں پہلے کبھی ڈھنگ کا کام کیا تھا جو بزنس اچھا شروع کرتے؟ تم جیسے گھٹیا نفس پرست انسان سے ایسی ہی کسی کاروبار کی امید کی جا سکتی تھی، رضا نے نہایت تن سے کہا تھا جبکہ وہ ہنستا چلا گیا تھا۔ میں نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہو یا نہیں، مگر ہاتھ اب جو مارا ہے نا ایک دم درست جگہ۔ مگر تم کل فون پر کہہ رہے تھے تمہاری بیوی ہے، مگر جہاں تک میرے علم میں ہے تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے بہت سالوں بعد گہرے دوست ملے ہوں اور بے تکلفی سے بات چیت کر رہے ہوں۔ تمہیں اس سب سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے جس مقصد سے آئے ہو ڈائریکٹ اسی پر بات کرو۔ مطلب تو ہے، جب ہی پوچھ رہا ہوں۔ ویسے وہ لڑکی غضب کی۔ شٹ اپ شاہد، بکواس کی تو جان سے مار دوں گا۔ کرسی چھوڑ کر اس کی طرف لپکا۔ کول ڈاؤن رضا، ویسے بھی مجھے اس وقت غصہ نہ ہی دلاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ میرے پاس سائن شدہ ایک بلینک پیپر ہے جس پر کچھ بھی لکھ سکتا ہوں۔ اس لیے باتیں بعد میں، پہلے میرے سوال کا جواب کہ وہ بیوی نہیں ہے تو جھوٹ کیوں کہا؟ اس نے بھی سوچ لیا تھا ماضی کے سارے حساب آج ہی بے باک کر کے جائے گا۔ تم جانتے ہو جھوٹ کہنا میری عادت ہے نہ فطرت۔ یہ گناہ دوسرے گناہوں کی طرح تمہیں ہی مبارک۔ وہ میری منکوہا ہے۔ جب وہ 11 اور میں 22 برس کا تھا، جب چچا جان کی خواہش پر ان کی موت سے قبل ہمارا نکاح ہوا تھا۔ تھینک گاڈ، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ مجھے تو اتنا تو جانتا ہی ہوگا کہ میں سیکنڈ ہینڈ چیزیں پسند نہیں کرتا، اور تجھے بھی جانتا ہوں کہ تو بیبا ٹائپ ہے نا، تو ایک رشتے کے ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف نہیں بڑھا ہوگا۔ بس اب اس کے ساتھ وقت گزارنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو دو لوگ اچھے سے جانتے ہیں، ایک آپ کا دوست اور دوسرا دشمن، اور اس نے اس کے متعلق صحیح ہی کہا تھا، جبکہ اس کی بات مکمل ہونے تک اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے گریبان سے پکڑا اور کتنے ہی تھپڑ اس کے منہ پر مارے۔ یکدم وہ اس کے ہاتھ جکڑ گیا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیل کر کرسی سے اٹھا۔ رضا، مجھے اس سب کے لیے مجبور مت کرو۔ اس نے ریوالور نکال کر اس پر تان لی۔ مرنے سے نہیں ڈرتا ہوں میں، بات تمیز سے کرنی ہے تو ٹھیک، ورنہ یہاں سے جا سکتے ہو۔ اب میں تم سے وکیل کے ذریعے ہی ملوں گا۔ شوق سے، مگر میں جانے سے قبل تم کو کچھ دکھانا چاہوں گا۔ وہ بریف کیس ساتھ لایا تھا، اس میں سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کچھ تصویریں تھیں۔ اس کے اشتعال میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ تصویریں صرف تمہاری کمینگی کا ثبوت ہیں۔ یس آف کورس، اس نے بلا جھجک تسلیم کر لیا، اور اس کے یہ پوچھنے پر کہ اس کے پاس انادل کی تصویر کیسے آئی، اس نے بتایا کہ اس کے آفس میں کیمرے لگے ہیں۔ جب کوئی بھی نئی لڑکی آتی ہے تو وہ اس کی تصاویر کیپچر کر لیتے ہیں، اور وہ بہت خوبصورت ہو تو اس کو فوراً ہی اپوائنٹمنٹ لیٹر دے کر کانٹریکٹ سائن کروا لیتے ہیں، اور جب لڑکی ان کی خواہشات پوری کرنے سے انکاری ہوتی ہے تو وہ انہی تصاویر کو اپنے طریقے سے بنا کر اسے بلیک میل کرتے ہیں۔ اور یہی سب انہوں نے انادل کے ساتھ بھی کرنا چاہا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور بھائی کوئی ہے ہی نہیں، اور لڑکی جتنی مجبور ہوتی ہے اتنا ہی ان کے لیے سود مند ہوتا ہے۔ وہ 2 کروڑ کی رقم بھی اس لیے طلب کرتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم کوئی دے ہی نہیں پاتی اور ان کے جھانسے میں آ جاتی ہے۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا۔ میں تمہیں 2 کروڑ دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ بات اب صرف لڑکی کی نہیں، تم سے بدلے پورے کرنے کی بھی ہے، اس لیے اب وہ ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بڑے سکون سے کہا، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، ابھی تو تمہیں اتنا پیسہ مل رہا ہے، بات کورٹ کچہری تک جائے گی تو اس کانٹریکٹ کی اصلیت سامنے آ جائے گی، اور تم، مجھے یقین ہے کہ خسارے کا سودا نہیں کرنا چاہو گے۔ شاہد نعمانی نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، اور مجھے پتا ہے تم مر تو سکتے ہو، اس قصے کو کورٹ کچہری تک نہیں لے جا سکتے، اس کے باوجود کہ تم اس کانٹریکٹ، ان تصاویر کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہو۔ مگر اس سب کے درمیان جو کیچڑ میرا وکیل تم پر اور تمہاری بیوی اور خاندان کی عزت پر ڈالے گا، وہ تمہارے جیسے عزت دار شخص کے لیے ڈوب مرنے کے مقابلے میں مشکل و اذیت ناک ہی ہوگا۔ وہ بھربری ریت کی مانند ڈھہ سا گیا کہ وہ جو کہہ رہا تھا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ آخر چاہتے کیا ہو؟ شاہد نے اس کے شکست خوردہ سے چہرے کو دیکھا اور ہنستا چلا گیا۔ میں بہت برا تھا رضا، بہت برا، مگر ایک لڑکی کی چاہت نے مجھے بدل دیا ہے۔ مگر تم نے اس لڑکی کو میری ماضی کی ہر بھیانک غلطی اسے بتائی، اور وہ مجھے نفرت سے دھتکار گئی، اور اس کے بعد میں پہلے سے زیادہ برا بن گیا۔ پہلے عورتوں سے محض دوستی تھی، اب کتنی ہی عورتیں میری زندگی کو رنگین بنانے کا ذریعہ ہیں۔ صرف تمہاری وجہ سے میں اتنا گر گیا، بری طرح دلدل میں پور ڈوب گیا۔ میری امینہ مر گئی صرف تمہاری وجہ سے، اور اس دن ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تم سے اپنی محبت کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔
اور آج مجھے موقع ملا ہے۔ اس لڑکی سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ میرے لیے ان 1000 لڑکیوں ہی کی طرح تھی جن کو میں نے شریف اور پاک باز لڑکیوں سے کال گرل بنایا، مگر وہ لڑکی عنادل خان کو میں اس حد تک نہیں لے جاؤں گا۔ ہاں، لیکن میرا انتقام پورا جب ہی ہوگا جب تو اسی دور سے گزرے گا جس سے میں کبھی گزرا تھا، اور اس کے لیے تیری عزت کا جنازہ تو نکالنا ہی پڑے گا۔ شاہد کا لہجہ جذبوں سے عاری تھا۔ یونیورسٹی کے آخری سال امینہ نامی لڑکی ان کے ڈپارٹمنٹ میں سیکنڈ ایئر میں مائیگریٹ ہو کر آئی تھی، جس سے شاہد کو محبت ہو گئی۔ امینہ بھی اس میں انٹرسٹڈ تھی۔ امینہ کوئی اور نہیں، وقاص کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ چند ایک بار جب امینہ کو شاہد کے ساتھ دیکھا تو اس نے امینہ کو اس کی سچائی بتا دی۔ وقاص ان دنوں جوائنٹس ہو جانے کی وجہ سے لیو پر تھا۔ امینہ جو 1.5 ماہ میں ہی اس کی محبت میں آگے بڑھ گئی تھی، ٹوٹ پھوٹ کر جذباتی اور شکستہ اور ریخت کا شکار ہو گئی۔ دونوں میں خوب جھگڑا ہوا۔ شاہد نے اپنی محبت کا یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر امینہ نے اس سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ شاہد کے کسی قریبی دوست نے اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ سیریس ہے تو بالکل سدھر جائے، اور اس نے ایسا ہی کیا، مگر جب اس کا رشتہ بھیجا تو انکار ہو گیا۔ اس نے امینہ سے رابطہ کیا، اسے اپنی محبت اور سدھر جانے کا یقین دلایا، مگر امینہ اس سے اب تک محبت کرنے کے باوجود اس پر اعتبار نہ کر سکی، اور اس نے جہاں ماں باپ نے کہا شادی کر لی۔ جس دن اسے یہ خبر ملی وہ بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس نے امینہ کو مردہ سمجھ لیا، وہ اس کے لیے تو مر ہی گئی تھی، اور اس کے بعد وہ مزید غلط راہ پر چل نکلا۔ پہلے صرف اسموکنگ کرتا تھا، ڈرنک بھی شروع کر دی، لڑکیوں سے تعلقات کی نوعیت بدل گئی، ایڈورٹائزنگ کمپنی جوائن کی جو دھیرے دھیرے کرپٹ ہو گئی تھی۔ بظاہر کاروبار کی نوعیت اچھی اور صاف تھی، مگر پس پردہ وہ کالے دھندے سر انجام دے رہی تھی۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، انتقام جو لینا ہے وہ مجھ سے لو۔ میری بیوی کو درمیان میں آ چکی ہے رضا۔ جیسے تو نے میری زندگی، میری محبت کو مجھ سے دور کر دیا تھا، میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر درشتگی سے چیخا، میں نے 3 سالوں میں کبھی ایک کانٹریکٹ بھی کینسل نہیں کیا، مگر یہ کانٹریکٹ جو میں نے عنادل خان نامی لڑکی سے کیا تھا اسے کینسل کرتا ہوں۔ اس نے کانٹریکٹ پیپر اور وہ تصاویریں پھاڑ دیں، یہاں تک وہ بلنگ پیپر بھی جس کے ذریعے وہ رضا خان کی پوری جائیداد اپنے نام کروا سکتا تھا، مگر دولت کی چاہت تو کبھی اسے تھی ہی نہیں۔ اس کے فادر بیوروکریٹ تھے، دولت کی تو اس نے بچپن سے ہی ریل پیل دیکھی تھی۔ وہ اس سادہ پیپر کے ذریعے رضا خان کو اپنا غلام بنا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس لڑکی کو میں نے بخش دیا کہ چلو کوئی تو نیکی کما لوں۔ رضا اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس سے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے اس کے کانٹریکٹ کو پھاڑ دے گا۔ حیران نہ ہو، اصل بات تک آ رہا ہوں۔ وہ اس کے متحیر چہرے کو دیکھ کہکہا لگا کر بولا، تو نے مجھے کبھی نہیں بتایا، اس لیے کہ ہمارے درمیان نہ اتنی بے تکلفی تھی اور نہ ہی دوستی، مگر میں جانتا ہوں کہ تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے نا مسز رضا خان سے محبت؟ وہ چپ ہی رہا کہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا تھا کہ ایک وہی لڑکی تو تھی جو دل بن کر سینے میں، سانس بن کر وجود میں، خواب بن کر آنکھوں میں، محبت بن کے روح میں بستی تھی، اور یہ بات تو اس نے کبھی وقاص سے تو کیا خود اس سے بھی نہیں کہی تھی جس کو خود سے بڑھ کر چاہتا ہے، تو وہ کیسے جان گیا؟ تیری آنکھوں میں لکھا ہے، تیرے ہر انداز میں محبت جھلکتی ہے۔ محبت کی ہے میں نے رضا خان، اور آج تک کرتا ہوں، اس سے جو میری ہوئی نہ کبھی ہوگی، تو پھر تو کیسے اپنی محبت پا سکتا ہے؟ وہ بغور اس کی آنکھوں میں جھانکتا درد بھری مسکراہٹ سے بولا، میں نے امینہ کو وہ بتایا تھا جو سچائی تھی، اور کسی کو برائی کی طرف بڑھنے سے روکنا میرا اخلاقی فریضہ تھا۔ میں نے ایسا تمہاری دشمنی میں نہیں، صرف اس لڑکی کی بھلائی کی خاطر کیا تھا، اور تم نہیں جانتے کہ جب تمہارا پرپوزل امینہ کے پیرنٹس تک پہنچا تو میں نے خود تمہارے فیور میں گزری باتیں مت دہراؤ، تم نے اچھا کیا تو مجھے فائدہ نہیں پہنچا۔ ہاں، تمہارے برا کرنے سے میں نے اپنی محبت کھوئی، میری پوری زندگی ہی تباہ ہو گئی۔ وہ اس کی بات نہایت تلخی سے کاٹ گیا۔ میرے پاس لیکن زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے 25 منٹ بعد لاہور کے لیے نکلنا ہے، وہاں میرا ایک فیشن شو ہے، وہاں سے میری واپسی ٹھیک 11 گھنٹے بعد ہوگی، اس لیے اب ہم 11 گھنٹے بعد ملیں گے۔ اب فیصلے کی ڈور تمہیں دے کر جا رہا ہوں، تمہیں اپنی محبت چاہیے یا عزت؟ گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے نہایت عجلت دکھانا شروع کر دی۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کی ادھوری بات واقعتاً نہیں سمجھا تھا اور بری طرح الجھ کر اسے دیکھا جو بریف کیس لاک کرتا اس کی طرف گھوما۔ تمہیں اپنی محبت اپنی منکوحہ عنادی رضا خان کو طلاق دینی ہوگی۔ واٹ؟ بے یقینی سے زیادہ تڑپ کے ساتھ چیخا۔
کہ وہ تو ایسا مر کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایسا کرتا۔ چلاؤ نہیں رضا خان، چلانا میں بھی جانتا ہوں، اور میں نے ہاتھ آئی بازی کے مہرے اگر بدلے ہیں نا تو ایسے ہی نہیں، تمہیں ایسا کرنا پڑے گا۔ پورے 11 گھنٹے بعد مجھے تم سے طلاق کے پیپرز چاہیے۔ ایسا نہیں کرو گے تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں شاہد نعمانی، اور میں کیوں تمہارے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دوں گا؟ تم دو گے رضا خان، تم دو گے، 11 گھنٹوں میں نہیں تو 13ویں گھنٹے خود ہی دو گے۔ میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ تم ایسا کرو گے۔ میں ایسا مر جاؤں گا لیکن نہیں کروں گا، اور میں تم سے یہ کراؤں گا اور مرنے بھی نہیں دوں گا۔ جیسے میں نے اپنی محبت کو اپنے دشمن کے باہوں میں دیکھا ہے نا، تم بھی اس اذیت سے گزرو گے۔ میں نے امینہ سے شادی ہونے کے بعد شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر آج یہاں کھڑے کھڑے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ تم یہ ضرور جاننا چاہو گے کہ وہ کون ہے، تو بتا دیتا ہوں، انادل سے شادی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تھا جس کو اس نے فضا میں ہی پکڑ لیا۔ میں تمہاری انادل تمہاری محبت سے ہی شادی کروں گا، یہ میرا شاہد نعمانی کا تم سے وعدہ رہا رضا خان، اس لیے اسے طلاق دے دو۔ 11 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، وگرنہ مجھے دوسرے راستے بھی آتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تم ایسا چاہو گے نہیں۔ ابھی چلتا ہوں، میری فلائٹ بس پرواز کرنے ہی والی ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتا روم سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وقاص باہر آ گیا تھا۔ وہ فل یونیفارم میں تھا۔ اس کا ارادہ تو اسے اریسٹ کرنے کا تھا، مگر اس نے کانٹریکٹ پیپر ہی پھاڑ دیا تو اس نے گفتگو بھی ریکارڈ کرنا چھوڑ دی تھی۔ رضا تسلی بھرا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا۔ پلیز وقاص، میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں جانتا ہوں تو اس وقت کتنی تکلیف میں ہے رضا، ایسی ہی تکلیف سے میں بھی تو گزرا ہوں۔ یہ بات میرے لیے کتنی تکلیف دہ ہے نا کہ میری محبت، میری بیوی، میری امینہ، وہ شاہد سے محبت کرتی تھی۔ اس کا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ مجھے بتا نہیں سکتی تھی، بتاتی بھی تو کیا، مگر تو مجھے بتا سکتا تھا، تو نے کیوں چھپایا؟ اسی اذیت سے بچانے کے لیے کہ تو نے مجھے اپنی محبت سے آگاہ کیا ہوا تھا، اور اس وقت جب میں نے شاہد کی سچائی بھابھی کو بتائی تھی تو میرے دل و دماغ میں بھی ان کی بھلائی کا خیال اور تیری محبت تو تھی، کہ میں نے سوچا تھا کہ بھابھی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیں گی، کہ وہ ایک سراب کے پیچھے جا رہی تھیں اور تو ان سے محبت کرتا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ تیری محبت کچھ ماں کی محبت کو ان کے دل سے مٹا دے گی۔ نہیں مٹا سکی وہ رضا، نہیں مٹا سکی۔ محبت سالوں پر محیط ہو، مہینوں یا لمحوں پر محبت ہوتی ہے، اور امینہ نے مجھے زندگی کا ہر سکھ دیا مگر محبت نہیں کر سکی، کیونکہ محبت تو آفاقی جذبہ ہے جو خود بخود من کی دھرتی پر ابھرتا ہے، اور وہ شاہد سے محبت کر چکی تھی۔ وہ میری بیوی ہے، مجھے اس پر بھروسہ ہے، اسے اچھے سے جانتا ہوں کہ اس نے کبھی شاہد کو مڑ کر نہیں دیکھا، کبھی ملنے کی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے باوجود بھی وہ آج بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں موجود ہے۔ وقاص کو اپنی زندگی میں جس چیز کی کمی محسوس ہوتی تھی اس کا صحیح معنوں میں ادراک آج ہوا تھا، اسی لیے اس کے لہجے میں دکھ اور آنکھوں میں نمی بولنے لگی تھی کہ وہ ایک بھرپور مرد بھرپور زندگی گزار رہا تھا، لیکن محبت کی کمی کا شکار ہے کہ سب کچھ تو انسان کو نہیں مل جاتا۔ اس کے باوجود اس کی مطمئن پرسکون ازدواجی زندگی کو اہل و احباب رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کی خوبصورت سلیقہ شعر بیوی، خوبصورت 3 بچے، ایک مکمل گھرانہ ہی تو ہیں۔ تو ثابت قدم رہ وقاص کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ تجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ ہاں، اس کے لیے تیری محبت کا زندہ رہنا بے حد ضروری ہے۔ محبت کبھی نہیں مرتی رضا، اور وہ مجھ سے، میرے رشتوں سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس کا خلوص، اس کی اپنائیت، اس کی فکر و پرواہ بھی بہت ہے کہ ہم اہل دل کا ہی تو وصف ہے کہ کچھ نہ پا کر بھی مطمئن رہتے ہیں۔ اس نے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ کچھ نہ پا کر بھی مطمئن ہیں ہم، عشق میں ہاتھ کیا خزانے لگے۔ عید الفطر اسپیشل میں آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول برگ و گل کی پہلی قسط۔ دوسری قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔